बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, बलूचिस्तान में सूबे के जो मुख्तलिफ शोरश ज़दा इलाके हैं, इन इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ ताज़ा कार्रवाइयाँ की हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान बलूचिस्तान में जो सरगर्म दहशतगर्द तंजीमें हैं, जिनमें ख़ासकर बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी शामिल हैं, ये चूँकि बहुत ज़्यादा फ़ाल रही हैं इन तमाम कार्रवाइयों में जो एंटी स्टेट कार्रवाइयाँ हो रही हैं बलूचिस्तान में, और इसी तरह बलूचिस्तान के लोगों को जिस तरह इन दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है, इनके जो हाइडआउट्स निशाना बनाए गए हैं उनके दौरान इतलात ये कंफर्म की गई हैं सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से कि इनके कई जो अहम कमांडर्स हैं वो हलाक हुए हैं। और पिछले दिनों वज़ीर आला बलूचिस्तान ने एक ब्रीफिंग के दौरान यहाँ पर यह तस्दीक की थी कि रवां साल 500 से ज़्यादा जो दहशतगर्द हैं फितना हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, उनको बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में न्यूट्रलाइज किया गया है इन IBOs के दौरान, जो कि एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। ये कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान में लास्टिंग पीस प्रोसेस के लिए कितनी अहम है और इन कार्रवाइयों के आने वाले दिनों में क्या असरात जो हैं सामने आएंगे, इन उमूर पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में महवे गुफ्तगू होंगे बाबर यूसुफजई साहब, उनकी जानिब आते हैं। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए। आप जिस तरह देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ तेज़ की गई हैं और जिस तरह मुल्क दुश्मन जो सरगर्मियाँ हैं उनमें इजाफा किया जा रहा है, पाकिस्तान मुखालिफ जो हमारे अनासिर हैं, उन्होंने जिस तरह इन दहशतगर्द तंजीमों को मज़ीद तेज़ करने के लिए कहा गया है, उनको कहा कि आप अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ करें और अपने अज़ाइम की तकमील के लिए वो मुख्तलिफ हरबे तो इस्तेमाल करते रहे माजी में भी, लेकिन इस वक्त हमने ये देखा कि एक नया ट्रेंड इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। ये एक तरफ तो बेबुनियाद दावे कर रहे हैं और दूसरी तरफ फिर रोना शुरू कर देते हैं। तो आपके ख्याल में ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिस तरह इनके अज़ाइम नाकाम बनाए जा रहे हैं, इनके क्या असरात सामने आएंगे आने वाले दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम करने वाले हैं, जो दिन और रात के मालिक हैं, जो ज़िंदगी और मौत के मालिक हैं, जो इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक हैं। गनी काकड़ साहब, आपका शुक्रिया, और बिल्कुल बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। देखें, जब इन्हें तकलीफ़ पहुंचती है तो ये चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बेगुनाहों को, मासूम लोगों का कत्लेआम करते हैं, शहीद करते हैं। उस टाइम तो ये बड़ा जो है ना दीदा दिलेरी से क्लेम करते हैं कि हमने फ़लाँ इतने हमने जो है ना फ़ौजी जवान शहीद कर दिए, हमने इतने मासूम शहरियों का कत्लेआम कर दिया। लोगों को बसों में उनका ID कार्ड देकर शनाख्त की बुनियाद पर ये कत्ल करते हैं। लेकिन जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करती हैं, IB ऑपरेशंस करती हैं, इनके ठिकानों को तबाह करती हैं, इनके ये जो पाक अज़ाइम इन्हें खाक में मिलाती हैं, फिर ये रोना धोना शुरू कर देते हैं और एक इंटरनेशनल सिंपैथीज़ लेने की, हमदर्दियाँ लेने की कोशिश करते हैं। ये जो अब इनकी जो हालिया तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ इस वजह से है, बिल्कुल वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने CPO ऑफिस वो गए थे, IG बलूचिस्तान से उन्होंने मुलाकात की थी, शुहदा की जो है ना यादगार पर उन्होंने हाज़िरी लगाई थी, और वहाँ पर उन्होंने ब्रीफिंग देते हुए बताया था कि रवां साल 500 से ज़ायद वो दहशतगर्द जो सर्टिफाइड दहशतगर्द थे, जो मासूम लोगों के कत्ल आम में मुलव्वस थे, उसमें बहुत सारे इनके कमांडर भी थे और बहुत सारे इनके ऐसे लोग भी थे जो मासूम लोगों को निशाना बनाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें जहन्नुम वासिल किया गया है। देखिए, दहशतगर्दों को जब जहन्नुम वासिल किया जाता है तो उनके जो पीछे फैसिलिटेटर्स होते हैं, जो उनके सिंपैथाइजर्स होते हैं, उन्हें तो तकलीफ होती है, क्योंकि वो जो एक अपना मजमूम मकासद होते हैं, उनके वो मकासद पूरे नहीं हो रहे होते। तो अब इस टाइम इनका जो ये रोना धोना है, या इनका जो है ना हमदर्दियाँ सिंपैथीज गेन करने के लिए जो इनकी एक इस कैंपेन चलाना है, प्रोपेगेंडा करना है, वो इस वजह से है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। अब ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है ना हुकूमत को और हमारी सिक्योरिटी अदारों को इंगेज किया जाए, इंसानी हमदर्दी का जो है ना वो एक शेल्टर लिया जाए और इस ऑपरेशन को रुकवाया जाए। लेकिन जब तक बलूचिस्तान की सरजमीन पर एक भी दहशतगर्द है, ये ऑपरेशन नहीं रुकेगा। इन दहशतगर्दों से बलूचिस्तान को पाक किया जाएगा, इनके तमाम अज़ाइम को खाक में मिलाया जाएगा। सबसे अहम बात मैं आपको आज बताता चलूँ, एक नुक्ता जो शायद मेरे देखने वाले व्यूवर्स को नहीं पता हो, कि देखें, जब तक ये पकड़े नहीं जाते, ये बड़ा क्लेम करते हैं कि जो है हम जो है ना अपने वतन की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, या हम जो है दहशतगर्दों के साथ मिले हुए, लेकिन जब ये मर जाते हैं तो इनकी ख़वातीन और इनके बच्चे आकर रोडों पर बैठकर जो है ना उनके नाम के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, सियासत कर रहे होते हैं। तो ये दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दों का ना कोई मजहब है, ना कोई कौम है, ना इनका किसी कबीले से ताल्लुक है, ये सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द हैं। ये हम सब के लिए नुकसानदेह। अच्छा बाबर साहब, ये जो डॉक्टर अल नज़र है और इसी तरह बशीर ज़ैद जो है, ये जिस तरह खुद को मुतारिफ कराते हैं अपनी कम्युनिटी में,
تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تو اپنے قول و فعل میں خود ان کا جو تضاد ہے وہ خود تصدیق ہو رہی ہے اس کی، ان کے کردار سے، عملی کردار سے، کیونکہ یہ اپنے قوم کو تباہی کی جانب دھکیل رہے ہیں اور ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ غنی صاحب، آپ نے آج جو یہ جو سوال کیا یہ $1 ملین کا کویسچن ہے۔ جب کوئی کسی قوم کا رہبر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، وہ قوم کو ترقی کے خواب دکھاتا ہے، وہ نوجوانوں کو مستقبل کے خواب دکھاتا ہے، وہ تعلیم کی بات کرتا ہے، وہ آگے بڑھنے کی بات کرتا ہے۔ اللہ نذر اور بشیر زیب تو بلوچ قوم کے رہنما ہے ہی نہیں، یہ تو صرف دہشت گرد ہیں۔ آپ دیکھیں گے بلوچ نوجوانوں کو دہشت گردی کی طرف راغب کرتے ہیں، خودکش حملہ آور بننے کی طرف راغب کرتے ہیں، اسے جو ہے نا ایک جسے بولیں دہشت گردی کی طرف اور قتل کی طرف راغب کرتے ہیں۔ انہوں نے آج تک آپ نے سنا ہے کسی بلوچ نوجوان کو بولا ہو کہ آپ سائنٹسٹ بنے، آپ ڈاکٹر بنے، آپ انجینئر بنے، آپ اپنے ماں باپ کا، اپنے خاندان کا نام روشن کریں؟ یہ تو ہمیشہ نوجوانوں کو، وہ نوجوان جو کچے ذہن کے ہوتے ہیں انہیں ورغلاتے ہیں، ریاست کے خلاف لڑاتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی رہنما لڑاتا نہیں ہے، یہ لڑانے والے لوگ ہیں، یہ تو دہشت گرد بناتے ہیں۔ اللہ نذر ہو یا بشیر زیب ہو، یہ بلوچ قوم کے رہنما نہیں ہیں، یہ بلوچ قوم کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ بلوچ قوم کے ہمدرد نہیں ہیں، اور یہ تو مسترد کیے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ نذر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بشیر زیب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ BSO میں تھے، BSO آزاد کے یہ چیئرمین رہے ہیں۔ وہاں پر انہیں جب الیکشن پروسیس جو ہوتا ہے اس میں ریجیکٹ کیا گیا، عوام نے ان کو مسترد کر دیا، پھر یہ ہتھیار اٹھا کر پہاڑوں پر چلے گئے، اور اب اس کا بدلہ یہ پوری بلوچ قوم سے لے رہے ہیں۔ ایک بات کمپلیٹ کرنے دیں مجھے سر، یہ اس کا بدلہ پوری بلوچ قوم سے لے رہے ہیں۔ دوسری بات آپ مجھے بات بتائیں، اگر یہ بلوچوں کے خیر خواہ ہوتے، بلوچوں کے نمائندے ہوتے، میں آج بھی انہیں چیلنج کرتا ہوں، آئے الیکشن کانٹیسٹ کریں، آپ اپنے حلقے سے، نوشکی سے، آوران سے آئیں۔ اللہ نذر کا بھائی حلقہ، بھائی علاقہ جو ہے وہ تو آوران ہے، آئے آوران سے الیکشن کانٹیسٹ کریں۔ ابھی جو ہمارے جو ایکس چیف منسٹر تھے قدوس بزنجو صاحب، یا ابھی جو خیرجان بلوچ صاحب ہیں، ان کے مقابلے میں یہ 20 ووٹ بھی نہیں لے سکتے۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ عوام انہیں مسترد کر چکی ہے، عوام کو پتہ ہے یہ دہشت گرد ہیں، یہ بلوچ قوم کے نہ کل خیر خواہ تھے نہ آج خیر خواہ ہیں، یہ صرف اور صرف دہشت گرد اچھا، ہیں۔ اس میں آپ نے بات کی، بابر صاحب آپ نے بات کی نا کہ یہ اپنے قوم کے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہدف کے طور پر نشانہ بنا کر ان کے جو نقصانات پہنچا رہے ہیں۔ تو اب یہ زنیرہ قیوم بلوچ جو ہے، ہماری جو بچی ہے، اس کو بھی انہوں نے اسی طرح کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے پس پردہ محرکات کیا ہے؟ یہ اپنے قوم کو دھکیل کہا تھا۔ دیکھیں، زنیرہ قیوم جب UN میں گئی ہے اور اس نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے، وہ جس ڈیسک پہ بیٹھی ہے، آپ دیکھیں اس ڈیسک کے آگے سامنے کیا لکھا ہوا ہے؟ پاکستان۔ وہ پاکستان کا جھنڈا پہن کر پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ ان سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ جو ہے نا سازشیں کر رہے ہیں، اس بیچاری کے گھر پر گئے ہیں، اس کے سرٹیفکیٹس کو جلانے کی کوشش کی ہے، اس کا پاسپورٹ پھاڑنے کی کوشش کی ہے۔ وہ بلوچستان کا اور پاکستان کا ایک روشن چہرہ ہے۔ ہم بحیثیت ریاست زنیرہ قیوم کو آن کرتے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زنیرہ قیوم ہماری بیٹی ہے، بلوچستان کی بیٹی ہے، اس نے بلوچستان کا اور پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا ہے۔ اب یہ سازش کر کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اب یہ سب کچھ جو ہے نا، جو انہوں نے خود کیا ہے، وہ دوسری طرف ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ یہ نوبل انعام ان کو نہیں ملا، اس کا کوئی اثر؟ یہ اسی کا بدلہ لے رہے ہیں، یہ اسی کی تکلیف انہیں ہے کہ نوبل انعام کیوں نہیں ملا، اور زنیرہ قیوم جو ہے نا وہ نوبل انعام کے لیے جو نامینیٹ ہوئی تھی اس سے بڑی الحمدللہ لیڈر بن رہی ہے اور مستقبل میں بنے گی۔ زنیرہ قیوم نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے، پاکستان کے جھنڈے کو ریپرزینٹ کیا ہے۔ میں اس بچی کو سلام پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے خلاف جس نے یہ کیا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تو اب یہ وہ جیلسی میں اور اس تکلیف میں کہ نوبل پیس ایوارڈ نہیں ملا تو اس بچی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں، اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ یہ ڈال بھی کس پہ رہے ہیں؟ ریاست پہ رہے۔ وہ تو ریاست کی بچی ہے، اس نے تو ریاست کا جا کر نام روشن کیا، ریاست پر اس بچی کو فخر ہے۔ اس میں بابر صاحب ایک چیز اور جو سامنے آ رہی ہے، ہم نے دیکھی ہے کہ مطلب ابھی صوبائی دارالحکومت ہے کوئٹہ میں، سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں کچھ اقدامات کیے گئے ہیں۔ ظاہر حفاظتی انتظامات جب بھی حکومت کرتی ہے تو اس میں جو پرائم فوکس ہوتا ہے وہ یہی رہتا کہ مقامی جو لوگ ہیں ان کی جان و مال کو تحفظ جو ہے وہ فراہم کیا جائے۔ تو اب اس صورتحال پہ بھی لوگ سیاست لوگوں نے شروع کر دی ہے، اور پتہ نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈے کر دیے انہوں نے شروع کہ جی یہاں پہ عراق بن گیا ہے، سیکیورٹی کی اتنی زیادہ ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ کس طرح نظریہ لے کے جا رہے ہیں؟ یہ اپنے لوگوں کو ایک طرف تو پروپیگنڈوں کے سہارے پہ چلا رہے ہیں، دوسری طرف یہ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں، یہ نیگیٹو لوگ ہیں اور ان کا جو دماغ ہے وہ اس میں صرف غلط باتیں ہی آتی ہیں، ان میں غلاظت بھری ہوئی ہے، اس میں کوئی کام کی چیز نہیں بھری ہوئی۔ اگر کوئٹہ میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، اس کا فائدہ بلوچستان کے عوام کو ہو رہا ہے، کوئٹہ کے لوگوں کو ہو رہا ہے۔ جی ایگزیکٹلی، دہشت گرد آئیں گے، دہشت گردوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری سیکیورٹی فورسز کی ڈپلائمنٹ زیادہ کی گئی ہے، اور اس میں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان اپنی جانوں کا قربانیاں دے رہے ہیں۔ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، اس کا ایک ضلع
ہے, اس کا ایک صوبے کا ایک دارالحکومت ہے, ہیڈ کوارٹر ہے. تو یہ صرف پروپیگنڈے کر رہے ہیں, ان کے پروپیگنڈے میں کوئی جان نہیں ہے. عوام ان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے, اور آپ دیکھیں جب سے حکومت نے سختی کی ہے, اگست کے مہینے میں شدید قسم کی تھریٹ تھی, سپتمبر میں شدید قسم کی تھریٹس تھی, ابھی 31 اکتوبر کو, ابھی 13 نومبر تک انہوں نے ایک اور ڈرامہ شروع کر دیا ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے وہ جو دہشت گرد مردار ہوئے ان کو ہم یاد کریں گے, ان کی یاد میں ہم دن منائیں گے. تو ابھی بھی ان کی طرف سے تھریٹس ہیں, یہ خودکش حملے کرنا چاہتے ہیں, یہ دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں. کوئٹہ کے روڈوں پر اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو اس میں کوئٹہ میں رہنے والا بلوچ پشتونی فوت ہوتا ہے نا, وہی شہید ہوتا ہے. تو ہماری سیکورٹی فورسز جو کر رہی ہیں بہتر کر رہی ہیں, اور ان کے جو ناپاک عزائم ہیں وہ خاک میں مل رہے ہیں. تو اس کی تکلیف ہے, اس تکلیف کو یہ بارہا جو ہے نا زور زور سے صاحب ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت تھوڑا سا کم ہو گیا. میں چاہوں گا کہ ایک مختصر سا کمنٹ اس پہ بھی کیجیے گا کہ یہ ایک چیز اور ابھی سامنے آئی ہے, بلوچستان میں یہ جو فتنہ ہندوستان سے وابستہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ان دہشت گردوں نے اپنے ہی معصوم شہریوں کو ورغلا کر خودکش بمبار بنا کر ان کو پھر وہ جس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں, اور ان کے خاندانوں کو وہ جس طرح مختلف ناموں سے پھر پروپیگنڈے کر کے ان کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے قوم کو کس طرف دھکیل رہے ہیں؟ آپ نے ایک دہشت گرد کو ہیرو بنا کے پیش کیا ہے, اور ایک محافظ جو آپ کی سیکیورٹی کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہا ہے, اس کو آپ اپنے دشمن قرار دے رہے ہیں. کیا بلوچستان کی عوام نے مسترد نہیں کیا ان لوگوں کو؟ بالکل مسترد کیا ہے. 5th جنریشن وار ہے, اس میں یہ دہشت گردوں کو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں, اور جو ہیرو ہیں, جو محافظ ہیں, ان کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں. یہ ساری ان کو اسٹریٹجی بھارت سے ملی ہوئی ہے. بھارت نے انہیں سکھایا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے. لیکن دیکھیں بلوچستان کی عوام کو اتنا شعور ہے, بلوچستان کی عوام کو اتنی آگاہی ہے, انہیں پتہ ہے کہ یہ جس نے 4 بندوں کو شہید کیا تھا یہ دہشت گرد ہے, یہ ہیرو نہیں ہے. آپ جا کر کسی بھی آپ اس کے چلے جائیں خاندان میں جو دہشت گرد ہوتے ہیں, جو جہنم واصل ہو جاتے ہیں, ان کا خاندان انہیں آن نہیں کرتا ہے. ان کا خاندان یہ نہیں فخر سے بتاتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ تھا اور یہ جو ہے نا BLA کے ساتھ تھا, بلکہ وہ شرمندہ ہوتا ہے. وہ بتانا نہیں چاہتا ہے, وہ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہمارا بچہ تھا اور دہشت گرد تھا, وہ اس لیے اس بچے کو آن ہی نہیں کرتے ہیں. نہ ان کی فاتحہ ہوتی ہے, نہ ان کے جنازے ہوتے ہیں, نہ ان کے مرنے کے بعد کوئی ان کی قبروں پر جا کر ان کو پوچھتا بھی ہے یہ ولن ہی تھے, یہ جو ہے نا دہشت گرد ہی تھے اور دہشت گرد ہی ہیں. جبکہ ہماری پاک فوج کا جب کوئی سپاہی بھی شہید ہوتا ہے, کوئی جوان بھی شہید ہوتا ہے, اسے سلامی دی جاتی ہے, اسے سبز جھنڈے میں, اسے پاکستان کے جھنڈے میں اس کو دفنایا جاتا ہے. پورا گاؤں کا گاؤں, کیا علاقہ, کیا پورا ملک اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے, اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو یہ دہشت گرد ہے, یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, لیکن پوری دنیا کو پتہ ہے یہ دہشت گرد ہیں. اور میں اپنی آنے والی نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان دہشت گردوں سے امپریس نہیں ہو, ان کی کوئی زندگی نہیں ہے. یہ پہاڑوں پر بھی کتوں کی زندگیاں جیتے ہیں, وہاں پر بھی یہ فاقے کرتے ہیں, نہ ان کے پاس کھانے کے لیے ہوتے ہیں, نہ ان کے پاس پہننے کے لیے ہوتے ہیں. جب یہ مردار ہو جاتے ہیں, ان کے حلیے دیکھیں, ان کے جسم سے بدبوئیں آ رہی ہوتی ہے, ان کے بال دیکھیں, ان کی داڑیاں دیکھیں. آپ اپنے گھر میں ہیں, آپ سکون سے ہیں, آپ آرام سے ہیں, آپ اس ملک کی فوج کے اوپر یقین رکھیں, اس ملک کی فوج پر فخر کریں. انشاءاللہ آپ کی حفاظت کی ضامن ہے, اور آپ کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنا دیتے. بالکل عبرت کا نشان بن جاتا. بہت شکریہ بابر صاحب. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج ہم نے پوڈ کاسٹ میں بلوچستان کی کچھ جو تازہ ترین اپڈیٹس تھیں وہ آپ کے سامنے رکھی. اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.